बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में आजकल साइफ़र और इलेक्शंस कब होंगे, इसके अलावा तीसरा कोई टॉपिक नहीं है। जो इत्तेहादी थे पीडीएम की हुकूमत और उसके इत्तेहादी, उनके अंदर डिफरेंसेस आना शुरू हो गए हैं। अब सवाल ये है कि इलेक्शंस अगर पीडीएम के ख़िलाफ़ या उसके साथ होना है तो ख़िलाफ़ किसके होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर बैलेट बॉक्स से या बैलेट पेपर से इरेज़ कर दिया जाता है तो फिर ये किसके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्स बनी है, लेकिन क्या इससे वो वोट बैंक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, क्या वो डिस्टर्ब हो पाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंटली ये जो साइफ़र वाली एक पूरी आज़म खान साहब की स्टेटमेंट जो है 164 का बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया है, उसके बाद हुकूमत का ये दावा है कि जी सारी चीज़ें अब तो क्लियर हैं। लॉ मिनिस्टर साहब का भी दावा ये है, वो कहते हैं जी एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था जिसको अगर इंटेंशनली शेयर किया गया तो 14 साल और अगर अनइंटेंशनली किया गया है तो 2 साल। हुकूमत इस वक्त इस दर पर है कि जी बाय ऑल मीन्स चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सज़ा ज़रूर होनी है। कल हम लोग देख रहे थे जो एक सूरत हाल सरफस हुई, आज शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे और उसके अंदर उनका भी एक एग्रेशन जो था वो टुवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी रहा। साइफ़र फॉरेन ऑफिस से चलता है, डिप्टी सेक्रेटरी टू पीएम के पास पहुंचता है, डिप्टी सेक्रेटरी टू पीएम प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम को देते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएम टू प्राइम मिनिस्टर को देते हैं और उसके बाद साइफ़र गायब हो जाता है। ये है वो दास्तान जिसको अब इन्वेस्टिगेट हुकूमत भी कर रही है, FIA भी कर रही है और ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्शन 2023 में होने हैं। जब भी मेरी बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड, जब कैमराज नहीं होते तो सारों की तरफ से ये होता है आपको पता तो है अभी नहीं होने। अब मुझे नहीं पता कि ये क्यों कहते हैं और फिर कैमराज पे क्यों कहते हैं कि 2023 में ही होने। इस पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे किया है इस्लामाबाद से सेनेटर हमायूं मोमन ने, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, थैंक यू वेरी मच। लाहौर में मेरे साथ हैं सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इम्तियाज़ आलम साहब सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोगों की इजाज़त के साथ इम्तियाज़ आलम साहब से मैं बात का आगाज़ करूंगा। सर बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब ज़रा सर समझाइएगा साइफ़र और ये जो साजिशी बयानियाँ और इस वक्त हुकूमत FIA हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है उस साइफ़र को ढूंढने को लिए और उस बयानिए को जो कि आफ्टर 164 का बयान जो आज़म खान साहब का सामने आया, उसके बाद हुकूमत तो इस चीज़ पे मुतमईन है कि जी हमारे पास मुकम्मल एविडेंस भी आ गए हैं और अब गोइंग फॉरवर्ड कुछ और होने जा रहा है। क्या तज्जिया है सर आपका इस सारे पे? देखिए, मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत की अकल कहाँ घास चरने गई है। हर रोज इमरान खान का मुद्दा है टेलीविजन पे, आज साइफर है तो कल तोशा खाना है, परसों मुल्क के खिलाफ साजिश है, फिर फौज के खिलाफ बगावत है। हर रोज नित नए मुकदमात हैं और इमरान खान रोजाना की बुनियाद पर मेन न्यूज स्टोरी है। और ये इमरान खान की कामयाबी है, एक तरह से एक और कामयाबी है। और हुकूमत की ने इस पर सोच नहीं रही कि इतना ज़्यादा इमरान करेंगे तो इससे अगली इलेक्शन भी इमरान, प्रो इमरान और एंटी इमरान बन जाएगी, और शायद ऐसा बनने जा रही है। दूसरी बात रही कि साइफर के केस की बात, साइफर का केस पुराना हो गया है। दूसरी बात यह है कि साइफर से अब क्या निकालना है। किसी के पास साइफर है तो बता दें, इमरान खान ने किसी को दिया है, लीक किया है तो बता दें। यकीनन साइफर को इमरान खान ने बड़ी बुरे तरीके से इस्तेमाल किया है सियासी मकासद के लिए, जो सफारती आदाब के खिलाफ है। और मुल्क की जो स्टैंडिंग होती है इन द कमिटी ऑफ नेशंस, उसके हिसाब से वो इस तरह का कंडक्ट बड़ा गैर जिम्मेदाराना था जो आपने देखा जो उन्होंने किया। इसी तरह उनके खिलाफ कुछ और केसेस हैं, जैसे ये 190 मिलियन पाउंड का केस है, वो बहुत बुरा और खौफनाक केस है। उसमें तो काबीना को भी नहीं पता कि वो क्या किस चीज़ पे दस्तखत कर रहे हैं, और पैसा पहुंच जाता है जो मलक रियाज साहब के जुर्माने का लिए जो अदायगी के लिए अकाउंट बना सुप्रीम कोर्ट में, उसमें चला जाता है।
اسی طریقے سے توشہ خانہ کا کیس ہے. اب توشہ خانہ میں سبھی لوگوں نے جو ہے تحائف لیے ہیں, آگے سے تحفہ دے دیے ہیں یا رکھ لیے ہیں یا بیچ دیے ہیں. عمران خان صاحب نے بیچے بھی ہیں, اور اس کے حوالے سے کچھ ان سے قانونی لغزشیں ہوئی ہیں. ٹھیک, اب معلوم نہیں, تو میں فی الحال اس پر تبصرہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ معاملہ عدالت میں ہے اور ایک پروسیڈنگ شروع ہو گئی ہے. لیکن میں ایک بتانا چاہتا ہوں, اگر الیکشن ہم نے نومبر میں کرنے ہیں تو عمران خان کو تو نومبر تک نااہل کوئی عدالت نہیں کرے گی. اوکے, اگر کرے گی اس کے خلاف اپیل ہو جائے گی, اسٹے مل جائے گا اور وہ سزا معطل ہو جائے گی. اسی طرح تحریک انصاف مجھے بین ہوتی نظر نہیں آتی, نہ کرنی چاہیے. تو ایسی صورت میں اگر عمران خان جیل میں ہوتے ہیں یا باہر ہوتے ہیں, دونوں صورتوں میں بلے کا نشان تو انتخابی وہ جو بیلٹ پیپر ہے. لیکن امتیاز صاحب, اگر یہ جو بلے کا نشان ہے اگر یہ اس پیپر سے ہی ہٹا دیا جاتا ہے انتخابی پیپر کے اوپر سے, تو پھر کیا آپ سمجھ رہے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ وہ بیلٹ پیپر بھی بنا کے لے جائیں اور بیلٹ بکسے کر لے جائیں. دیکھیے, اگر ایک پارٹی رجسٹرڈ ہے اور اس نے ٹکٹ یہ ہے تو اس کے کینڈیڈیٹس کا حق ہے کہ ان کا منتخب کردہ پارٹی کا جو منتخب نشان ہے, جو کہ الاٹڈ ہے پہلے ہی تحریک انصاف کو, اور تحریک انصاف کے اب تک آج کی تاریخ تک چیئرمین عمران خان ہے. تو یہ جو جس طرح کی دھاندلی کا سوچتے ہیں آپ, ایسے نہیں ہوگا. ممکن ہے عمران خان کی جو فیٹ جسے کو غیر سیاسی طریقے سے ختم کرنے کی جو ان کا مقدر سیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اس کی باعث شاید انتخابات مارچ تک لے جانے پڑے. مارچ تک لے جانے کی یا اس سے آگے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو ہم نے IMF کا ڈاکومنٹ دیکھا ہے اس میں وہ بہت اس حکومت پہ بھی انہوں نے تنقید کی ہے, عمران خان کی حکومت کے منسٹری آف فائنانس کے لوگوں کو بھی تنقید کی ہے, اور وہ IMF چاہتا ہے کہ اس پر عمل ہو. تو کیا کہ ٹیکلز پر عمل کریں گے؟ پوائنٹ آ گیا. ایک آخری پوائنٹ رہ گیا کہ یہ جو اسپیشل انیشیٹو آیا ہے فورن انویسٹمنٹ کے لیے, اس پر بھی کل پھر میٹنگ ہوئی ہے, اور فوج بھی چاہے گی کہ کیئر ٹیکر پیریڈ کے درمیان ان شعبہ جات میں اس کا عمل دخل جو ہے کنسالیڈیٹ ہو جائے, تو انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں. لیکن فی الحال یہ لگ رہا ہے کہ 8 کو حکومت جا رہی ہے اور 8 نومبر سے پہلے انتخابات ہو جائیں گے اور اگلی حکومت آ جائے گی, اور ایسا ہونا چاہیے. بالکل, میری بھی یہی دعا ہے امتیاز صاحب جو آپ کی ہے, لیکن پتہ نہیں گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ تھوڑی سی اس کے برعکس ہے. ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب, 164 کا بیان اعظم خان صاحب کا, حکومت سمجھ رہی ہے کہ اس بیان کے بعد ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جو ہیں وہ اب ان کے ہاتھ میں ہیں, اور اب سزا سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا. ابھی وہ جس طرح ابھی امتیاز عالم صاحب کہہ رہے تھے, توشہ خانہ میں دیکھ رہا تھا, توشہ خانہ, سائفر, فورن فنڈنگ 9th میں 190 ملین پاؤنڈ, یہ سارے جو کیسز ہیں ان سے آپ لوگ کس طرح بچیں گے؟ اور اس کے علاوہ 200 کیسز بنائے ہوئے ہیں, ان سے آپ لوگ کیسے بچ سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال آپ لوگ بچنے لگے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. انہوں نے, امتیاز صاحب نے کہا تھا کہ ان کی عقل کہاں گھاس چرنے کے لیے. عقل ہوتی تو گھاس چرنے جاتی نا. اگر عقل ہوتی تو یہ صحیح کیسز کرتے, اگر عقل ہوتی تو یہ پہلے دیکھتے کہ کیس کر کیا رہے ہیں. توشہ خانہ میں 3 بندے صرف ڈسکوالیفائی ہو سکتے ایز پر رول, آصف علی زرداری, میاں نواز شریف, مریم صفدر. تینوں نے گاڑیاں نکلوائی ہیں جو کہ رولز کے خلاف ہے. باقی کسی کو تحفہ ملتا ہے کم پیسوں پہ, زیادہ پیسوں پہ, پیسہ کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ کیبنٹ ڈویژن. آپ لیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, شروع میں ڈالتے ہیں, بعد میں ڈالتے ہیں, یہ پروسیجر ہے. بیسک چیز ہے, آپ نے پیسہ ڈپازٹ کرنا ہے, آپ نے چیز لینی ہے, اس کو بیچتے ہیں نہیں بیچتے ہیں وہ ایتھیکل ایشو ہے, وہ اللیگل نہیں ہے. سیکنڈ بات, مجھے ایک شعر یاد آیا. وہ کہتے ہیں بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ٹھیک ہے. ہاں جی, انہوں نے اگلی بات کی. اچھا, سائفر کی بات کرتے ہیں. اعظم خان پہلے تو آپ ان کی اس ڈاکٹر صاحب بات میں آتا ہوں نا, پہلے تو ان کی عقل دیکھے, کہتے ہیں کہ سائفر کوئی بھیجے گا نہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا سائفر کیا ہوتے ہیں. ان سے آپ سائفر کے سپیلنگ پوچھ لینا, ان کو شاید وہ بھی نہیں آتے. اب بات آ گئی اعظم خان صاحب پہ. دیکھیں, اعظم خان صاحب پہلے تو ہم سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ کون سا ایسے میجسٹریٹ ہے کہ جس کے جہاں پہ آپ لوگوں کے میڈیا والے ہر وقت ہوتے ہیں. جب اعظم خان صاحب وہاں گئے تھے تو میڈیا والے تھے ہی نہیں.
یہ کون سے ایسے میجسٹریٹ ہے جس کے سامنے؟ اچھا پھر اس جو پیج جو ان کا بیان ہے وہ بیان فرسٹ پرسن لینگویج ہے ہی نہیں، وہ بیان ہے کہ اعظم خان نے یہ کہا، دیٹ مینس کہ کوئی بندہ نریٹ کر رہا ہے، وہ تو مجسٹریٹ کر رہا ہوگا. نمبر 3 اس کے اندر وہ فیکٹر، اس کے اندر وہ فیکٹر آئے گا جو ڈیورس کا فیکٹر ہے، جس کے بیسس پہ اسحاق ڈار کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بری کیا تھا. ٹھیک ہے، اب ہمیں دیکھنا ہے ان ساری چیزوں کے پیچھے دیکھنا ہے، اور یہ دیکھتے جائے یہ پریسیڈنٹس بنتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں ان کے پاس کوئی ایسا بیانیہ ہے ہی نہیں کہ یہ لوگ الیکشنز میں جائیں. اسی لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کریں گے کیا. ان کی وہ حکومتیں جن کو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کو صرف 90 دن میں ہونا چاہیے، آج وہ غیر آئینی جو کیئر ٹیکر حکومتیں وہ ان کے لیے فنڈ ریلیز کر رہی ہے، وہ ان کے لیے پولیس کا کام کر رہی ہے، وہ ان کے لیے پیکیجز دے رہی ہے، وہ ان کے لیے سب کچھ کر رہی ہے. اس کے باوجود میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اگر جتنے بھی کم از کم یہ کے پی والے ہیں ان میں سے انشاءاللہ و تعالی پچھلی بار اگر ہم نے 2/3 سیٹیں جیتی تھی، اس دفعہ ہم لوگ 3/4 سے زیادہ سیٹیں نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں وہاں پر تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنا دیا ہے آپ ہی کے فارمر ڈیفنس منسٹر اور آپ ہی کے سی ایم نے. وہ تو کہتے ہیں جی میں بڑے مزے کا آپ کو بلکہ پڑھ کے بتاتا ہوں کیا پرویز خٹک صاحب فرما رہے تھے. وہ تو کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں کون سے خواب دکھائے گئے تھے، ان خوابوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور ہم وہ خواب دیکھتے رہے. آج ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے اس طرح کی. وہ تو کہتے ہیں جی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہمیں خواب دکھاتے رہے ہیں اور کچھ حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا. اچھا میں آپ کو کرتا ہوں، میں ایک چیز بتاتا ہوں. جی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، ایک سیکنڈ. انہوں نے کہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نظریہ تھا ہی نہیں، صرف کہانیاں تھیں جو ہم سنتے رہے تھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ میرے خیال میں جس وقت جب ہم نظریہ بیان کرتے تھے وہ کچھ اور سوچ رہے ہوتے تھے. لیکن میں آپ کو ایک محاورہ یا ایک وہ یہ جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی شامت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، جب ایک پولیٹیشین کی شامت آتی ہے وہ کپتان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. ان لوگوں کو کپتان نے اور کپتان کی عوام نے وہ عزت دی کہ یہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے، یہ پھولے نہیں سمائے اور یہ اپنے آپ سے باہر نکل رہے ہیں. ان کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں، اگر کپتان نے خدا نہ خواستہ اپنے ان کے ڈرائیور کو ٹکٹ دے دیا، یہ اس سے جیت کے دکھا دے. جس طرح نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ تو کھمبے کو ٹکٹ دیں گے وہ بھی جیت جائے گی، جب 2/3 میجورٹی وہ لے کر آئے تھے. سر تو وہ آئے تھے نا. ان میں سے کتنے لوگ تھے جن کو آپ بتائیں، محمود خان کو کون جانتا تھا پہلے؟ آپ بتائیں اتنے لوگوں کو کون جانتا تھا؟ فرسٹ ٹائمر تھے وہ. آپ لوگوں نے محمود خان کو لگایا تھا اور یہاں پر گلزار کو لگایا تھا. ہم لوگ تو تب بھی کرٹیسزم کرتے تھے، آپ لوگوں نے لگایا تھا، ہم نے تو نہیں لگایا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا مکسی صاحب کے پاس جانے دیں. جی مکسی صاحب کے پاس جانے دیں. مکسی صاحب کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا، آپ آئے اسپیشلی. مکسی صاحب مجھے سمجھائیے گا یہ جو پورا بیانیہ بنا، اس کے بعد سائفر کا سازش، جو اعظم خان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ان فرنٹ آف مجسٹریٹ اینڈ آل دیٹ، آپ لوگ حکومت بڑی مطمئن ہے کہ جی ہم لوگوں کو جو مین بندہ تھا وہ ہم نے پکڑ لیا ہے اور اب سزا سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نہیں بچا سکتا. اس سٹانس کو پاکستان پیپلز پارٹی میں نے سن رہا تھا، کل قائرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی اس چیز کو لے کے بڑا انڈورس کر رہے تھے. آپ کو واقعی لگتا ہے یہ سارا کچھ جو آپ سمجھ رہے ہیں اسی طرح ہی ہونے جا رہے ہیں؟ منصور بھائی دیکھیں، ایز فار ایز سائفر از کنسرنڈ، آئی تھنک جب انہوں نے یہ عمل کر دیا تھا خان صاحب نے، جو بھی سائفر کو انہوں نے استعمال کیا اپنے سیاسی مفادات کے لیے، بالکل ہوا ہے، ایگریڈ. آئی تھنک اس ٹائم میں ان کو ریئلائز ہو گیا تھا کہ بہت بڑا بلنڈر کر گئے ہیں، تو بہت جلدی پھر آہستہ آہستہ ریٹریکٹ بھی کرنے لگ گئے اپنی اس بات سے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آگے جا کے اس پہ ان کو مسئلے آ سکتے ہیں. جہاں تک اعظم خان صاحب کی بات ہے، وہ ایک بہت سینئر لیول بیوروکریٹ ہیں اور وہ خان صاحب کے ہی فیوریٹس میں سے سمجھے جاتے تھے تھرو آؤٹ ہز ٹینیور. بالکل ایسے تھا. بیچ میں وہ کچھ عرصے کے لیے ابھی نہیں تھے اور وہ آئی تھنک خود آئے ہیں. ہی از کم ود ایویڈنس ہمسیلف. وہ کہتے ہیں جی غائب ہو گئے، پتہ نہیں کیوں غائب ہو گئے، وہ تو دیکھیں جی ضمیر کی آواز جاگ گئی. آئی تھنک پاکستان میں ہم لوگ جو ہے نا، وی جمپ دا گن ٹو فاسٹ.
یہاں ابھی تک نہ ٹرائل ہے، نہ کچھ شروع ہوا ہے، نہ چارج شیٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے. آپ کو بھی قانون کا اتنا ہی ظاہر ہے پتہ ہے، میں خود وکیل ہوں، ہمیں پتہ ہے قانون کس طرح ٹرائل ہوتا ہے، کرمنل ٹرائل کس طرح ہوتا ہے. صحیح. قانون کیا کہتا ہے، تو اس کے سارے تقاضے پورے کرنے ہیں، قانون شہادت ہے، ساری چیزیں ہیں، 164 کی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں آئیں گی. وہ ایک آدمی کی اسٹیٹمنٹ ہے، ظاہر ہے اس کے کاؤنٹر میں آئی ایم شیور خان صاحب نے جو بھی کرنا ہوگا اپنا ڈیفینس دیں گے. اور جب آئے گا پھر یہ ساری باتیں کھلیں گی. سو اٹس ٹو ارلی ٹو سے واٹ ول ہیپن. خالی یہ ہے کہ اٹ از پریٹی ڈیمنگ ایویڈنس کہ آپ کے پرنسپل سیکرٹری جن کے تھرو آپ کو یہ لیٹر ریسیو ہوا تھا، ان کی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آ جائے کہ جی وہ لیٹر پرائم منسٹر کے ہاتھ سے واپس نہیں آیا ہی نہیں. اور پرائم منسٹر اس وقت کے پرائم منسٹر نے کہا ہم اس سے کھیلیں گے، اور اس کے بعد بالکل یہ ساری آڈیو لیکس بھی اس کی موجود ہیں. ذرا نریٹ کر دیں. سائفر، اس کے بعد رجیم چینج آپریشن پہلے امریکہ نے کرایا، اس کے بعد کہا گیا نہیں اب امریکہ نے نہیں، جنرل باجوہ نے کرایا، اینڈ دس اسٹیٹمنٹ. آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے پاس جو ایک اینٹی پی ٹی آئی آپ لوگ نیریٹو بنا رہے ہیں، لوگ آپ کا یہ بیانیہ اب بائی کر لیں گے کہ دس آل واٹ ہی ہیز ڈن؟ میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں کہ ایز فار ایز دا پاکستان پیپلز پارٹی از کنسرنڈ اینڈ دیٹس ہو آئی اسپیک فار، وی ڈونٹ ہیو این اینٹی پی ٹی آئی نیریٹو، وی ہیو اے پرو پیپل نیریٹو. We've always had a pro-people, pro-democracy narrative in this country, in all the provinces across the length and breadth of Pakistan. We've suffered enough, and we've suffered the most at the hands of whatever you call it, regime changes ho jayein ya electoral rigging ho jaye. ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں in the past. I think it is high time that we should all come out of these experimentations. Pakistan cannot afford them anymore. کس کے خلاف الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ ہم اگر اپنے جو بھی سیاسی حریف ہوں گے، جو بھی آئیں گے ہمارے اس ٹائم، ہم الائے ہیں پی ڈی ایم کے ٹل دی 8th of August. آئی ایم شیور ان کا اپنا ایک سیاسی اور معاشی منشور ہے، ہمارا اپنا ہے، اور ہم میدان میں انڈرسٹینڈنگ وہی ہے. سندھ آپ لوگوں کا، پنجاب ادھر، ناٹ ریئلی، وی ڈونٹ نو سندھ میں کون آئے گا، وی ڈونٹ نو پنجاب میں کون آئے گا. وہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے تو نہیں کرنا. ہم تو اپنا منشور لے کے ان کے پاس جائیں گے. مولانا صاحب اپنا منشور لے کریں گے. مولانا صاحب نے ہی بلکہ ایز دا ناراض تھے وہ آپ لوگوں سے دبئی کی ملاقات کے بعد. میں یہی بتا دوں، ایز دا ہیڈ آف پی ڈی ایم، آپ کو یاد ہوگا کوئی تقریباً مہینہ پہلے انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اپنا الیکشن جو ہے وہ خود لڑیں گی، وہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں لڑیں گی. تو بینگ دا ہیڈ آف پی ڈی ایم انہوں نے ہی کہہ دیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اینڈ بینگ این ایلائی آف دا پی ڈی ایم، وی آلسو ہیو ویری کلیئرلی سیڈ دس کہ ہم اپنے ہی منشور پہ، اپنے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے. اور پی ٹی آئی آئے گی، پی ٹی آئی اپنے منشور اور اپنے اس پہ لڑے گی. اچھا امتیاز عالم صاحب، سر ذرا میرا وہ تھوڑا الیکشنز کی طرف جاتے ہیں، جو آپ کی اور میری دعائیں اللہ کرے قبول ہو جائے. سیکرٹری الیکشن کمیشن سر 2 ہفتے پہلے میرے پروگرام میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی جو الیکشن ہے وہ پرانے سینسس کے اوپر ہوگا، جس کے اکارڈنگلی پاکستان میں 22 کروڑ آبادی ہے. ایم کیو ایم اس چیز کو انڈورس نہیں کرتی. کل قمر زمان قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہاں ان کا ایم کیو ایم کا کنسرن ہے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا کنسرن نہیں ہے. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ایک میجر ریزن بن سکتی ہے ڈیلے کرنے کی الیکشنز کو فار دا نیکسٹ 7 months؟ بن تو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے جو نشستوں والی آئینی شک ہے اس میں بھی آئینی تبدیلی کرنی پڑے گی. اوکے. اس لیے اب اعلان نہیں کر رہے. میری تنقید یہ ہے کہ حکومت نے اور یہ جو ہمارا شماریاتی محکمہ ہے، اس نے بہت ڈیلے کر دیا اس کا کام. یہ دسمبر تک، جنوری تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، زیادہ مارچ تک، لیکن یہ لے گئے اب تک جولائی تک. ابھی اس کا سینسس کے نتائج نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کچھ لوگوں نے اس میں گڑبڑ کی ہے کہ آبادی کے صحیح ریپرزنٹیشن نہ ہو سکے حلقہ بندیوں میں. ٹھیک. اب ہوگا یہ کہ حلقہ بندیاں پرانی ہوں گی پچھلے سینسس کی بنیاد پر، اور ووٹرز لسٹ ہوگی اس سینسس کی بنیاد پر. ٹھیک. کیونکہ آپ جولائی کے ابھی تک آپ اپنی ووٹ کو نوٹ کروا سکتے ہیں، رجسٹر کروا سکتے ہیں. لیکن اب حکومت نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس کے بغیر ہی جایا جائے گا. اگر وہ ہو جاتا تو پنجاب کی کچھ سیٹیں بڑھ جاتی، بلوچستان کی کچھ سیٹیں نہیں، پنجاب کی سیٹیں کم ہو جاتی، ادھر بلوچستان کی اور سندھ کی کچھ سیٹیں بڑھ جاتی، شاید پختونخوا کی سیٹیں بھی کچھ بڑھ جاتی جی. لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتخابی ضابطی ہے عوام کے ساتھ، صوبوں کے ساتھ،
لیکن امتیاز صاحب 3 مہینے جی امتیاز صاحب 3 مہینے گزر گئے, 4 مہینے میں یہ کمپلیٹ ہونا تھا, لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے لیے دوبارہ ٹائم سپینڈ 4 مہینے چاہیے, تو شاید دیٹس دا ریزن کہ 7 مہینے کی بات اس وقت ہو رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں اس میں لیکن اس میں بھی مسئلہ خلل آ گیا ہے. یہ میں نہیں مانتا کہ جو ڈیجیٹل سینسس ہے اسے کرنے کے لیے آپ کو مینولی نقشے بنانے پڑیں گے, ہلکا بندیاں کرنی پڑیں گی. اوکے وہ سارا ڈیجیٹل ڈیٹا آ گیا ہے, بڑی آسانی سے تھوڑے سے وقت میں ڈیجیٹلی آپ ہلکا بندیاں کر سکتے ہیں. ٹھیک, لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ وکلا حضرات کہتے ہیں کہ جی وہ تو لکھا ہوا ہے. حالانکہ وہ لکھا ہوا آئین میں جو ہے تعداد حلقوں کی وہ تو مردم شماری کی بنیاد پر لکھی جاتی ہے, لیکن چونکہ نمبر لکھا ہوا ہے تو لہذا اگر کوئی یہ نقطہ اٹھا دے تو پھر تو الیکشن نئی مردم شماری پہ نہیں ہو سکے. اوکے, ایم کیو ایم آپ کو لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے اس بات پہ مان جائے گی کیونکہ اپیرنٹلی ریزرویشن ان کی بڑی ہیں. ایم کیو ایم تو اگر صحیح بھی ہو جائے, اچھا میں حیران ہوتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو کیوں اتنا غصہ ہو رہا ہے, کیونکہ اصل میں تو پختون, بلوچ اور سرائکی لوگ جو جاتے ہیں وہ اپنے گاؤں کے پتے لکھواتے ہیں. اوکے, اور گاؤں کا پتہ ان کا پرماننٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. اس لیے اصل میں ووٹ جو شناخت جو ووٹ جو کاؤنٹ نہیں ہوتے, یہ مردم شماری میں ان کا کراچی میں نام کاؤنٹ نہیں ہوتا, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. اور وہ ایم کیو ایم کے ووٹر نہیں ہیں. اوکے, جو اردو اسپیکر ووٹر ہیں ایم کیو ایم کے, وہ تو کراچی میں موجود ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہیں کون ڈراپ کر سکتے. بالکل صحیح. ایک بریک کا جی مجھے کہا جا رہا ہے جی امتیاز صاحب, مجھے ایک بریک کا جی کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں. تو یہ جو استحکام پاکستان پارٹی اور پاکستان تحریک کے پارلیمنٹیرین جو بنی ہے, اس کا مقصد کیا ہے اور کیا یہ اپنا مقصد سرو کر سکے گی؟ کیونکہ جب ہم ان لوگوں کی باتیں سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں, یہ وہ تمام لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے, اور ان کا اب کا جو بیانیہ ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے جو ان کا پہلا بیانیہ تھا. کیا عوام ان کا ساتھ دے گی؟ کیا یہ الیکٹیبلز ہیں؟ اس پہ بات کریں گے ڈاکٹر ہمایوں محمد سے اور سیف مکسی صاحب سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب, آپ کے لیے سوال چھوڑ گیا تھا ڈاکٹر صاحب. یہ استحکام پاکستان پارٹی ایک, پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین 2, جس کے اندر آپ پی ٹی آئی کے لوگ گئے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ اور آپ آبویسلی بیکاز آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے کتنے ایسے الیکٹیبلز ہیں جو وہاں جا کر اپنی سپیس بنا لیں گے, اور کتنی ایسی عوام ہے جو ان لوگوں کو ووٹ دے دے گی؟ دیکھیں, اس طرح ہے کہ میں ہر ایک چیز کو ذرا کسی ڈیفرنٹ پرسپیکٹو بھی دیکھتا ہوں. اگر میں ابھی ریسنٹ پاسٹ کو دیکھوں تو وہ چند لوگ جنہوں نے عمران خان کے خلاف گئے ہیں, آپ ان کا حشر دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی باقی کی زندگی یا جو بھی تھا یا جو پولیٹیکل تھا وہ انہوں نے کس طرح کی ہے. ان میں سے ایک صاحب ابھی حیات نہیں ہے, پرویز مشرف صاحب, آپ ان کو دیکھ لیں. ان میں سے ابھی ریسنٹلی باجوہ صاحب ہے, ان کو دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے. آپ پولیٹیشین جاوید ہاشمی صاحب کو دیکھ لیں, وہ کدھر ہے. آپ پولیٹیشین گلالائی کو دیکھ لیں کہ جس کو پی ٹی آئی میں جب تھی تو اس کا گراف کہا تھا, آج وہ کہاں ہے. پاکستان مسلم لیگ اب آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں بنایا ہے. جی آپ نے پوچھا یہ کیوں بنایا. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کپتان کو بتانا تھا کہ ان کے ساتھ دوغلے کون کون ہیں, ان کو دکھانا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ ان کے ساتھ منافقین کون ہیں. اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو دکھانا تھا کہ اس کے ساتھ منافقین کون ہیں, تاکہ وہ پرچیز ہو جائے پارٹی کے اندر سے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کے تھرو اس ملک کو بہت اونچا اٹھانا ہے. تو جب اونچا اٹھانا ہے تو ان پرچیز کا ہونا لازم تھا. نہیں ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک چیز بتائیں, ان پرچیز کا ہونا لازم تھا, لیکن مجھے ایک چیز بتائیں اس وقت. جی جی میں ایک چیز کمپلیٹ کر لوں. ہمارے پیارے بھائی
मक्सी साहब ने, उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी प्रो डेमोक्रेटिक पार्टी है और उनकी पार्टी प्रो पीपल मतलब अवाम की पार्टी है। अगर ये प्रो डेमोक्रेटिक पार्टी होती तो ये अपने उस कायद जिसने इनकी पार्टी बनाई है और जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया आर्टिकल 224(2) ये उसके खिलाफ कभी ना जाते। ठीक, अगर ये प्रो अवाम पार्टी होती तो जब डॉलर 174 से 290 में जा रहा है, जब डीजल 144 से 297 में जा रहा है, जब पेट्रोल 149 से 272 में जा रहा है, जब हज 4 लाख से 14 लाख में जा रहा है, जब आटा 55 से 160 में जा रहा है, जब लॉ एंड ऑर्डर 92% से 25% में जा रहा है, तो ये कभी पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट के साथ ना देते, ये क्विट कर देते। लेकिन ये ना तो प्रो अवाम पार्टी है और ना ये प्रो डेमोक्रेटिक पार्टी है। अच्छा डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, डॉक्टर साहब अब जरा मेरी 1 मिनट अर्ज सुनिएगा, डॉक्टर साहब मेरी अर्ज सुनिएगा। देखें बाकी सारी चीजें एक जगह, लेकिन जो कुछ और जो इस वक्त सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, आप लोग चीदा चीदा शायद 10-12 लोग रह गए होंगे जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस वक्त रिप्रेजेंट करते हैं और बड़े भरपूर तरीके से करते हैं। आप मुझे बताएं, जब आप लोग उस सिस्टम उस प्रोसेस से ही बाहर चले गए जिसके रिजल्ट के अंदर आप लोगों ने इक्तदार में ताकत में आना था, तो आप कैसे क्लेम कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल एक चेंज कर देंगे, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बदल देगा मुल्क को? वो बदलने के लिए तो पहले भी 3 साल 10 महीने आप लोगों को दिए गए थे, लेकिन वो नहीं बदला गया। अब आपको कैसे लग रहा है ये सब कुछ होगा, जबकि ऑन द टेबल with all due respect apparently you guys are no more there? देखिए ये तो वक्त बताएगा कि हम उधर हैं या नहीं। मुझे एक बात बताएं, अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर पॉलिटिकल सिनेरियो से बाहर निकल जाती है तो इस इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी रह जाती है? नहीं रहती। अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पॉलिटिकली बाहर निकल जाती है तो क्या IMF इनको अगला ट्रांश देगा? कभी नहीं देगा, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, और आपको किसने कह दिया कि अगर वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वहां रहेगी? रही बात यह कि अगर आप किसी वजह से कप्तान को बाहर निकालना चाहते हैं तो कप्तान ने 2 काम होने उसके साथ, या उसने किंग बनना है या उसने किंग मेकर बनना है। ओके ठीक, मुझे ठीक हो गया। मुझे सैफ साहब के पास जाने। बख्शी साहब, एक तो आई रियली वांट रिस्पॉन्ड करें, क्या ये एक स्ट्रेंज ट्रांजैक्शन है, अननेचुरल अलायंस है जो इस वक्त हम आप लोगों का पीपल्स पार्टी का स्पेसिफिकली देख रहे हैं इन PDM? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी कहती है जी हम 40 सीटें निकालेंगे, वो शायद 50 निकाल लें, लेकिन आई एम येट टू अंडरस्टैंड कि वो 5 या 10 भी सीटें कैसे निकालेंगे। ये आप लोगों को फीलिंग है कि एक अननेचुरल ट्रांजैक्शन है, कोई ऐसी चीज़ है जो रजिस्टर नहीं हो रही, इवन आपका जो वोटर है वो भी इस चीज़ को रजिस्टर नहीं कर रहा? मंसूर भाई देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फाउंडिंग मेंबर ऑफ PDM, हमारे इख्तलाफात हुए, हमने छोड़ दिया, फिर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले इकट्ठे हुए और हमने उनके एलाई बन के, PDM के एलाई बन के हम सब आगे आए, जितनी कोalition पार्टीज़ अभी इस वक्त हुकूमत में मौजूद है, जिसके नतीजे में हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाब हुए और एक नई हुकूमत आ गई जो अभी तक चल रही है। जहाँ तक बात आती है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की या PTI पार्लियामेंटेरियंस की, देखें एज़ फार एज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इज़ कंसर्न्ड, लेट मी बी स्पेसिफिक, जहाँ तक मुझे पता है, आई थिंक दैट्स पब्लिक इन्फॉर्मेशन, ये वो लोग हैं जो 9 में या इन वाक़यात से पहले ही PTI से खुदाफिज कर चुके थे, एंड फिर ये इनकी ग्रुपिंग बनी या रीग्रुप हुए एज इवेंट्स पास, उसके बाद और उसके बाद अभी आए हैं। इनमें से कुछ इलेक्टेबल्स हैं, जहांगीर तरीन साहब फोर फ्रंट पे थे 2018 के इलेक्शन में, वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ही इज़ द रीज़न दैट द गवर्नमेंट वाज मेड, और भी काफ़ी खान साहब के करीबी साथी जो उसमें गए हैं या उसमें शामिल हैं। अब उनका इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट क्या बनता है या क्या नहीं बनता, या वो क्या नैरेटिव आगे लेके चलते हैं, वो तो वो ही बताएंगे आके, बिकॉज इट्स एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी, इट्स नॉट अलाइड विद एनी पार्टी एट द मोमेंट। लेकिन डू यू थिंक दिस अलायंस ऑफ योर्स दैट्स नेचुरल? हमारा तो किसी के साथ अलायंस नहीं, हमारा तो गवर्नमेंट के साथ
جو PDM میں ہم فیڈرل گورنمنٹ میں ہم ہیں, ہم اس کا حصہ ہیں اور ہم رہے ہیں جب سے گورنمنٹ بنی ہے, اور ہم جب تک اس گورنمنٹ کا نیچرل ٹائم پورا ہوتا ہے. اس طرح کا اسٹرانگ نہیں ہے. پنجاب میں آپ لوگ کیا, آپ مطلب آئی ایکچولی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگ پنجاب کے اندر نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے؟ نہیں جی, ایسی ابھی تک there is nothing on the table yet. ایسی کوئی بات نہیں, کوئی ایسی بات ہوئی ہے نہ ابھی تک کوئی اس پہ کوئی گفتگو شروع ہوئی ہے. تو گفتگو اور کس چیز کی ہو رہی ہے؟ ابھی تک کسی چیز کی نہیں ہو رہی. آئی تھنک کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ ظاہر ہے ایک گورنمنٹ ہے اس پہ اٹس اے کولیشن گورنمنٹ. سو کولیشن گورنمنٹ آلویز نیچرلی ہیز ٹو ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے بات چیت کر کے ہی آگے چلنا ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کون آ رہا ہے یہ نہیں پتا جی. اب دیکھیں اپوزیشن کی طرف سے میڈیا کے لوگوں کا نام تھا لیکن پتہ چلا ہے کچھ سیاستدان فائنل کر رہے ہیں. ابھی تک کوئی بہت سارے میڈیا کے لوگ آ گئے, مطلب میری اطلاع میں ابھی تک کوئی ایک نام بھی نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ. سو آئی تھنک لیٹس ویٹ اینڈ سی اپوزیشن کی طرف سے کیا نام آتے ہیں. ابھی تک تو نہیں آئے. راجہ ریاض صاحب دیں گے جنہوں نے اس کے بعد نون لیگ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ہے. He is the leader of the opposition. And he's going to have a ticket from the There is no other leader of the opposition that I can tell you of at the moment. آپ مجھے بتا دیں اگر کوئی ہیں. نہیں بٹ obviously سینسس تو آپ کا اور زرداری صاحب انہوں نے اپنے جو بھی اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہیں لوگ ان سے مشورہ کریں گے, ان سے کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک لیتے ہیں. امتیاز عالم صاحب کے ساتھ یہی ڈسکشن کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ انٹرم سیٹ اپ اور انٹرم سیٹ اپ کیا 90 دن کے لیے ہے, اس سے آگے جاننا چاہ رہا ہے, اور یہ جتنی یہ پولیٹیکل منورنگ ہو رہی ہے اس کا اینڈ رزلٹ میں جمہوریت عوام کے لیے بھی کچھ ہے یا صرف اور صرف اقتدار کی جنگ ہے, جو کہ ہم لوگ دیکھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی امتیاز عالم صاحب, سر ذرا ہمیں یہ بھی اب سمجھائیں, یہ اب کون سا بیانیہ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ, استحکام پاکستان, PTI پارلیمنٹیرین لے کر الیکشن کے میدان میں جا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر پہلے یہ بتا دیں اس کے بعد اگر پہ آتا ہوں. جی سر, کیا بتا دوں سر, یہ کون سے بیانیے کے ساتھ جا رہی ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز اب الیکشنز کے اندر؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بیانیہ بہت ڈسٹارٹ ہو گیا, مسخ ہو گیا ہے. اصل بیانیہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک ہائیبرڈ رجیم ختم ہوا, عمران خان صاحب کا دوسرا ہائیبرڈ رجیم موجود ہے اور تیسرے کی تیاری ہے. یہ سب جمہوری نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان سب پارٹیوں سے بشمول تحریک انصاف سے چاہیں گے کہ یہ آئین کی بالادستی اور انسانی و شہری حقوق, عورتوں کے حقوق, صوبوں کے حقوق اور پارلیمنٹ کی بالادستی اور اداروں کی غیر آئینی حدود سے تجاوزات کو روکنے, ان سب معاملات پہ کسی ڈیکلریشن پہ یا جمہوری میثاق جمہوریت پہ دستخط کریں اور اس سے کمٹمنٹ کا اظہار کریں تاکہ ہمیں یقین ہو کہ اس سارے پروسیس سے کوئی جمہوری سسٹم نکلے گا. اب سارا بیانیہ تو ہو رہا ہے کہ پہلے نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا گیا, انہیں نکال دیا گیا تھا, وہ کیا تھا اقامہ پہ. پھر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا, عمران خان کو لایا گیا تھا, پھر اب وہ عمران خان کو نکال دیا گیا. تو یہ جو پاکستان میں یہ جو گیم چل رہی ہے یہ بڑی ہی غیر جمہوری ہے اور اس کا عوام کے مفادات سے اور مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات مسئلہ یہ ہے کہ ساری پارٹیاں ایلیٹ کی پارٹیاں بن گئی ہیں, ایلیٹ کے عمرا کے مختلف سیکشنز کی. یہاں تک کہ عمران خان کی پارٹی کی آپ کبھی نہ اٹھا لیں کہ اس میں کیسے کیسے لوگ بیٹھے تھے جو بڑی بڑی مافیا سے جن کا تعلق تھا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ تاجروں کی پارٹی کا اعلان کرتی ہے اور تاجروں پہ ٹیکس لگا تو ہم نے دیکھا کہ وہ واپس لینا پڑا. اسحاق ڈار صاحب نے کہا. اسی طرح جب ذمہ داروں پہ ٹیکس لگنے کی بات ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے ان کے ذمہ دار لوگ چیختے ہیں, چلاتے ہیں, باقی پارٹیوں کے ذمہ دار بھی. سر ٹیکس صرف سیلریڈ والوں پر ہے, بیچاروں پر. اور سیلریڈ تو سے اتنا ظاہر ہے کہ وہ جن پہ پڑتا ہے اور یہ فکس انکم گروپس کے لیے بڑا مسئلہ ہے. اچھا امتیاز صاحب میں دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں کہ دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو IMF کا پروگرام ہوا ہے اس پہ سب پارٹیوں نے دستخط کیے ہیں بشمول تحریک انصاف کے.
بالکل. اب یہ مساق جمہوریت کی معیشت کی بات سنتے تھے کہ جی ایک چارٹر آف اکنامکس ہونا چاہیے, اکانومی ہونا چاہیے. اب وہ تو اب IMF کے ہاتھ پہ سب نے بیعت کر لی ہے, ٹھیک. تو پیچھے کیا رہ گیا اکنامک پالیسی. امتیاز صاحب مجھے ایک ذرا شارٹ جواب دیجیے گا, ایک چیز کا شارٹ جواب دیجیے گا. سر ترازو کا پلڑا برابر ہو گیا ہے جی؟ وہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ برابر ہونا چاہیے, ایک فری اینڈ فیئر سپیس ہونی چاہیے گیم کے لیے, آپ کو لگ رہا ہے وہ ہو گیا ہے اب یا بھی مزید ہونا ہے؟ میرے نہیں خیال کہ پاکستان میں کبھی بھی ایون پلینگ فیلڈ رہا ہے سوائے 70 کے الیکشن کے. اوکے. اور اس پہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح فوج کشی ہوئی اور پاکستان ٹوٹ گیا. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر 73 کا آئین بن پایا. یہ سب ہم دیکھ چکے ہیں. ٹھیک. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیانیہ عمران اور اینٹی عمران اور پرو عمران نہیں ہونا چاہیے. اس میں کچھ سیاسی اور ایڈیولوجیکل کانٹینٹ نہیں ہے. ٹھیک. عمران خان نے بہت غلطیاں کی ہے اپنی, انہوں نے یہ اپنی کھائی خود کھو دی ہے. بہت بڑی بڑی غلطیاں کی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور وہ مسلسل کیے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے جا رہے ہیں. انہیں اس سے نکلنا چاہیے. انٹرسٹنگ. اور ان کی کوشش صرف یہ ہونی چاہیے کہ وہ انتخابی عمل میں رہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور باقی جو پارٹیاں اب حکومت میں رہی ہیں انہیں اب بتانا چاہیے کہ پچھلے 13-14 مہینے میں 15 مہینے میں انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں, کیا انہوں نے حاصل کیا ہے. اور اگلے الیکشن میں جب یہ جائے, ہم جو تھے ہم نے ایک گروپ بنایا ہے پاکستان کے شہریوں کا, سٹیزنز فار ڈیموکریسی اینڈ پیپلز رائٹس. ہم نے ایک اعلان نامہ جاری کیا ہے عوامی مساق معیشت اور جمہوریت. ٹھیک. ہم چاہیں گے کہ یہ پارٹیاں اس اعلامیے کو اور اس مساق کو زیر غور لائیں. زیر غور لائیں. ٹھیک. اگر اکیلے سائن کر سکتی ہیں اکیلے کریں, اگر کلیکٹیولی کر سکتی ہیں تو ہم نے آج اپیل جاری کی ہے. سر پوائنٹ آ گیا جی. اچھا سینٹر ہمایوں صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے گا, غلطیاں خان صاحب نے کی, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کی, اس میں کوئی نہیں, لیکن ان کا یہ بلیف تھا کہ جو مرضی ہو جائے زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, ان لوگوں کو دوبارہ حکومت میں نہیں لایا جائے گا, اور اس کانفیڈنس کو لے کر وہ آگے چلے. الیکشن اس پورے آپ لوگوں کے سو کالڈ ریجیم چینج سے پہلے یہ چیزیں ہمیں سارے وزراء بھی کہتے تھے کہ جی ہم لوگ جا رہے ہیں, لیکن چیئرمین پاکستان تحریک انصاف مس کیلکولیٹ کیا آپ لوگوں نے پوری سچویشن کو. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ وہاں انہوں نے پرابلی تھوڑا سا مس کیلکولیشن کر لیا تھا. ان کا خیال تھا کہ آئین سپریم ہے, ان کا خیال تھا کہ آئین کے لحاظ سے بعض فیصلے جو ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں اور لوگ آئین کو فالو کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں سمجھ آئی تھی کہ یہاں پہ آئین خالی ہاتھی کے وہ دانت ہیں جو صرف دکھانے کے لیے, وہ کھانے کے لیے نہیں ہے. تو یہاں پہ ان کو سمجھ آئی کہ یار ان چیزوں کو ہم نے کہیں شاید ان لوگوں نے تھوڑا سا ایڈریس کرنا ہوگا. دیکھیں اس وقت جیسے سارے بات کر رہے ہیں مساق کے وہ کیا کہہ سکتے ہیں جو فائنانسز کے بارے میں کرتے ہیں, میں دماغ میں اردو کا لفظ بھول گیا, ٹھیک ہے, تو اس میں پاکستان تحریک انصاف نے 2 سال متواتر 6 GDP کو ٹچ کیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون اور جو اسحاق ڈار جس کو بریکٹ میں ڈیزاسٹر بھی کہتے ہیں, وہ اپنے 6 GDP کو لے کر 4 سال تک چیختے رہے ہیں. یہاں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تیسرے اور چوتھے سال میں دونوں سالوں میں 6 اور 6 GDP کو ٹچ کیا. آپ کے سارے انڈیکیٹرز پوزیٹیو ہیں, سارے کے سارے پوزیٹیو. ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا میرے پاس ٹائم ہو گیا, میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا. ایک آخری بیانیہ ہے ان کا 9. جی سر وہ ابھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا جو ججمنٹ آ گئی ہے کہ اس لحاظ سے کہ وہ بھی انہوں نے کر دیا کہ جو ماسٹر مائنڈ والی تھی. پوائنٹ آ گیا. مکسی صاحب کی طرف. مکسی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس ورسز آئین, اس وقت اب یہ بھی ایک ڈسکشن ہے کہ جی ہماری بہت اچھی پرفارمنس تھی, آئین کچھ کہتا تھا, لیکن جو آپ لوگ آئے جس طرح وہ آپ نے اس دونوں کو وائلیٹ کیا. ڈو یو ایگری آن دیٹ؟ ناٹ ایٹ آل. ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس دائر کیا جو کہ آئین کے بالکل ساتھ ہے, اور ہم نے اس میں کامیاب ہوئے. آئین تو انہوں نے وائلیٹ کیا جب انہوں نے وہ رجیم چینج کا اسمبلی میں, مجھے ابھی تک یاد ہے فواد چودھری صاحب نے اس ٹائم پہ وہ منسٹر تھے, انہوں نے کہا کہ جی یہ سارے غدار ہیں, تو آپ نے آدھی پارلیمنٹ کو اس ٹائم پہ غدار قرار دے دیا آن اے سائفر, اور جس سے آپ ریٹریکٹ کر گئے ہیں, جس کے اوپر ابھی آپ کو
بہت سارے مسائل فیس ہو رہے ہیں. ہم نے تو ان نمبرز کی گیم کھیلی اور آپ کے الائز نے ان کے الائز نے ان کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئے نا. سیف مکسی تھینک یو ویری مچ. ہمایوں محمد صاحب بہت شکریہ. امتیاز عالم صاحب بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے منصور اعظم قاضی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.